अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। कल जामिया कराची मादर इल्मी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, उस मादर इल्मी का एहसान है कि जहाँ से मेरी पॉलिशिंग हुई, जहाँ से मुझे ग्रूमिंग किया गया, जहाँ से मुझे लिखना सिखाया गया, जहाँ से मुझे बोलना सिखाया गया, जहाँ से मुझे हालात पे तबसरा करना सिखाया गया। जामिया कराची या किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी उस मुल्क के मेमारान मिल्लत को बनाती है। मेमारान मिल्लत को बनाती है यानी आपके जो मशीनरी चलाने वाले लोग होते हैं उनकी दरसगाह होती है। बहुत सारे प्रोफेशनल स्टडीज़ जो होती हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने एमएससी केमिस्ट्री में किया है और वो पूरी दुनिया में केमिस्ट्री के हवाले से एक बड़ा नाम है। मैं बहुत सारे ऐसे साइंसदानों को जानता हूँ जो बेचारे यहाँ रिसर्च ऑफिसर की जॉब कर रहे थे और यहाँ से निकलने के बाद अमेरिका गए, वहाँ जा कर के उन्होंने बहैसियत साइंटिस्ट अपनी सलाहियतों को मनवाया। इंस्टीट्यूट ऑफ नेमेटोलॉजी डॉक्टर सरवर हाशमी, इसी तरह से बहुत सारे मेरे असातिज़ा कराम हैं, मेरे मुहक्किकीन हैं, मेरे वो साइंसदान हैं जिन्होंने जामिया कराची से निकले और पाकिस्तान को चलाया बल्कि पूरी दुनिया में इल्म व अदब में एक नाम बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, बहुत सारे जितने भी डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी मरहूम हैं, ये वो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान में इल्म और अदब की खिदमत की इंतहा की। इसी तरह से अगर आप उर्दू अदब की बात करेंगे तो उर्दू अदब की खिदमत जामिया कराची ने जितनी की है उतनी शायद किसी ने भी नहीं की और कभी भी नहीं की। जामिया कराची का अपना एक मुकाम है। जामिया कराची वो मादर इल्मी है जिसके असरात पूरी मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया पे असरअंदाज है। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 1450 एकड़ पे मुहित। अब देखिए, मैं यहीं से बताता हूँ इस मुल्क के नौजवानान मिल्लत के साथ क्या ज़्यादती सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कैसी ज़्यादती कर रहा है। डॉक्टर एजाज नईम साहब, मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज नईम केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला मेरी ज़माना तालिब इल्मी में कहा कि यार हम कौन सा अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और उन तनख्वाहों के बदले में हम स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे आते हैं वो नेचुरल ग्रूमिंग होती है, वो उनके अंदर का टैलेंट होता है। यूनिवर्सिटी असातिज़ा हमें कब पॉलिश कर रहे हैं। बहुत सारे असातिज़ा कराम हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, 3-3 साल के लिए लीव विदाउट पे या विद पे पे चले जाते हैं, फ़ौरन लीव ले लेते हैं, रिसर्च के नाम पे छुट्टी ले लेते हैं और इस मुल्क से चले जाते हैं। और इस मुल्क से जाने के बाद अपनी तनख्वाहें भी कैरी ऑन रखते हैं, वो तनख्वाहें भी इनके अकाउंट में जमा हो रही होती है। तो इस तरह से जो पैसा तालीम और तहकीक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो उनकी ज़ाती मरात में खर्च होता है। ये तो असातिज़ा कराम का काम है। अच्छा देखें, जब आपकी सिस्टमेटिक एरर आपके अंदर आ जाएगा, आपको जब सिस्टम जो है वो रिलीफ देगा तो डेफिनेटली आप अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करेंगे क्योंकि सिस्टम आपसे पूछ नहीं रहा है। जब सिस्टम आपसे नहीं पूछेगा, जब आपकी मैनेजमेंट आपसे नहीं पूछेगी कि डॉक्टर साहब आप 3 साल की छुट्टी पे कैसे जा रहे हैं और ये 3 साल जो इन लड़कों का, इस मुल्क के नौजवानों का या आपके तालिब इल्मों का आप पे जो फ़र्ज़ है वो आप अदा कर रहे हैं, यकीनन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी ये इस तरह की सूरत हाल है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट है। अब लैक ऑफ मैनेजमेंट कैसे है कि गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी है, जो रिट है, वो भी यहाँ कमज़ोर है। और गवर्नमेंट की रिट कैसे कमज़ोर है, मैं इत्तफाक से कल जामिया कराची गया अपने कुछ असातिज़ा से मिलने के लिए, तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं फरहान, जिन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाया, कहने लगे यार ये देखें 13 सितंबर को ये नोटिफाई हुआ है सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में
نوٹیفائی کیا ہے کہ وہ تمام پوسٹیں جو ایڈ ہاک بنیاد پہ ہیں ان تمام پوسٹوں کو فوری طور پہ ان لوگوں کو ڈسپوز کیا جائے، ان لوگوں کو ریموو کیا جائے ان سیٹوں پہ سے، اور ان سیٹوں کو پراپر جو آدمی ہے جس کا وہ رائٹ ہے یا جس کی وہ میرٹ ہے اس کو دیا جائے۔ اگر اس نوٹیفیکیشن پہ عمل ہو جاتا ہے تو آپ کا وائس چانسلر ایڈ ہاک، آپ کا رجسٹرار ایڈ ہاک، آپ کا کنٹرولر ایگزامینیشن ایڈ ہاک، مقصد یہ تینوں سیٹیں ود امیجیٹ افیکٹ۔ اچھا، نوٹیفیکیشن بھیجا کس کو جا رہا ہے؟ ایکٹنگ وائس چانسلر کو، جو اس نوٹیفیکیشن کے ٹیبل پہ آتے ہی ریموو ہو جانا چاہیے، ورنہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ کسی سویلائز معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر قانون کی رٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی رٹ کو اگر فورسز یا آرمی بائی فورس کراتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں مارشل لا۔ تو آپ وہ حالات کیوں پیدا کرتے ہیں کہ سول ایڈمنسٹریٹر یا کوئی فوجی ایڈمنسٹریٹر آ کر کے کورٹ کی رٹ پہ عمل کرائے، کورٹ کے آرڈرز پہ عمل کرائے؟ دیکھیں، سیکرٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کا جو نوٹیفیکیشن ہے 13 ستمبر کو آیا ہے، اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پہ 13 یونیورسٹیز میں ایڈ ہاک سیٹوں پہ برجمان لوگ، یعنی ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا۔ جس طرح سے آپ کے گھوسٹ ملازمین تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ کسائی کا چور چمار کا کام کر رہا ہے اور تنخواہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے رہا ہے کہ جی پرائمری اسکول ٹیچر ہے، بالکل وہی سلسلہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے زندگی بھر پولیٹیکل سائنس میں گزارا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں گزارا ہے، ایڈمنسٹریٹولی ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کو اٹھا کر کے وی سی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک محترمہ جن کا انٹرمیڈیٹ جعلی ہے، جو انلیگل زمانہ طالب علمی سے انلیگل یونیورسٹی میں آئی ہوئی ہیں، آج یونیورسٹی کی ڈین بنی ہوئی ہیں۔ میں نام لے کے ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں بتاتا ہوں، میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ جب میں نے نوٹیفیکیشن پڑھا تو سب سے پہلے میں نے سیکرٹری بورڈ کو کہا کہ جی یہ اس پہ اگر عمل درآمد ہو جائے گا تو آپ کا تو سسٹم ہی بیٹھ جائے گا۔ دیکھیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میٹرک بورڈ سے لیتے ہیں، میٹرک بورڈ کنٹرولر ایڈ ہاک پہ ہے، زبان کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سیکشن آفیسر کو یا سی ایم اوز کو پیسے پہنچانے ہیں، اس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جائیں کنٹرولر ایگزامینیشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈ ہاک پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سی ایم صاحب نے سی ایم اوز سے بھیجا گیا ہے۔ اب آ جائیں جامعہ کراچی یا دیگر جامعات جن کا نام ہے، 26 جامعات میں ایڈ ہاک بیسس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو آپ کی یونیورسٹی سسٹم بیٹھ جائے گا یا بالکل رائز کر جائے گا۔ کیوں؟ انٹر بورڈ کا میں نے بتایا، کنٹرولر ایگزامینیشن اور سیکرٹری بورڈ دونوں ایڈ ہاک پہ بیٹھے ہوئے باہر سے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ یونیورسٹی آف کراچی آ جائیں، کنٹرولر ایگزامینیشن ظفر، یہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر کا ایک کلرک تھا، وسیم آفتاب صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا، پولیٹیکلائزیشن کے ذریعے سے وہ کنٹرولر بنتے ہیں، ڈپٹی کنٹرولر بنتے ہیں اور کنٹرولر بن جاتے ہیں، ایڈ ہاک پہ ہیں۔ ان کو اگر ان کی اوریجنل سیٹ پہ بھیجا جائے اور سروسز بھی ٹرانسفر نہیں ہے ان کی، تو انہیں یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آ جائیں رجسٹرار کراچی یونیورسٹی، رجسٹرار کراچی یونیورسٹی مقصد ٹیچرز کی مونوپلائزیشن کے لیے رجسٹرار ہمیشہ ٹیچنگ اسٹاف میں سے لیا جاتا ہے، اور اس کا یونیورسٹی کوڈ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ رجسٹرار کو بیسیکلی اپائنٹ ہونا چاہیے، یہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ ہے، اس پہ انٹرویو ہو کر کے نوٹیفیکیشن ہو کر کے اپائنٹ ہونا چاہیے، لیکن کسی پروفیسر صاحب کو یونیورسٹی کی جو ان کی اپنی ایک لابی ہے، اس لابنگ کے ذریعے سے وائس چانسلر رجسٹرار لگا دیتا ہے۔ کنٹرولر ایگزامینیشن کلیئر ویکینسی ہے، پوسٹ خالی ہے، گزشتہ 12 سالوں سے کبھی کوئی پروفیسر آ کے کنٹرولر بن جاتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک کلریکل اسٹاف میں سے ظفر کو، کلریکل اسٹاف کا آدمی تھا، وہ ڈپٹی کنٹرولر تھا، اس کی سروسز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تھی، اس کو لا کر کے یہاں بیٹھا دیا جاتا ہے، وہ کنٹرولر کی سیٹ کو انجوائے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کر جو کرپشن، جو بےایمانیاں، جو رشوت ستانیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کی نظر کے سامنے ہیں۔
کہ بالکل جیسے پہلے سندھ یونیورسٹی میں لڑکا انٹیریئر میں رہتا ہی نہیں تھا, لڑکا کراچی سے باہر ہے اور ایم اے اس کا کلیئر بھی ہو گیا, پاس بھی ہو گیا, اس کی جگہ کسی اور نے بیٹھ کے دے دیا. ایون دین کہ ایم بی بی ایس کلیئر ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ یہاں ہے ہی نہیں, اور 4 سال اس نے یہاں پڑھائی کی, سرجری کی, او پی ڈی کی, ہاؤس جاب کیا, اور وہ ڈاکٹر کی ڈگری باہر سے بیٹھ کے لے رہا ہے صرف پیسے کی بنیاد پر. وہی سب کچھ معاذ اللہ محفوظ رکھے کراچی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ممبر سینڈیکیٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ انفیئر مینس کا چارج لگا ہوا ہے, وہ 3 سال تک پیپر نہیں دے سکتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل ہی از سیٹڈ ایٹ دا سیٹ آف دا سینڈیکیٹ. یہ لیک آف کریڈیبلٹی ہے, اور یہ لیک آف کریڈیبلٹی حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, عوام پاکستان کے ساتھ ہے. آپ عوام پاکستان کا تعلیمی قتل عام کر رہے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کے اثرات یونیورسٹی کی پروڈکشن پر ہے, یونیورسٹی کے ریسرچ کے نکلنے والے اسٹوڈنٹس پہ, یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علموں پر ہے. جب آپ کا اوپر سے لے کے نیچے تک سیمیٹری آؤٹ ہوگی, کرائیٹیریا آپ کا بگڑا ہوا ہوگا, تو آپ کیا تعلیم دیں گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو آپ کے ان فیصلوں پہ, آپ کو آپ کی ان ناقص العقلی کے معاملات پر. ٹھیک ہے 18 امینڈمنٹ پولیٹیکلائزیشن کا ایک مسئلہ تھا, پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, اس کے تحت گورنر کی دسترس سے دور ہو کے سی ایم اوز آ گئی, جہاں سیٹیں بکنے لگی ہیں. کیا شیخ الجامعہ صاحب پیسے دیے بغیر آ گئے, یا میں یو بی ایل کا وہ اکاؤنٹ نمبر ہائی لائٹ کروں کہ جس میں 3 کروڑ روپے سیکشن آفیسر کو بھیجے گئے؟ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ کر جامعہ کراچی جو کہ ایشیا کی بہترین یونیورسٹی تھی, یہاں اچھے لوگ بھی ہیں. ڈاکٹر عبدالرحمن ذکی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے کامرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول آف بزنس بنایا, جو ایشیا میں 2 نمبر کا اسکول ہے. یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کامرس ڈپارٹمنٹ سے نکلے ہوئے طالب علموں کی بی کام کی ڈگری کی اہمیت بنا دی. انہوں نے پڑھایا, انہوں نے محنت کیا. اس یونیورسٹی سے ڈاکٹر امتیاز بھی گزرے ہیں زولوجی کے, جنہوں نے اقوام متحدہ USSR رشیا میں بیٹھ کر کے ایوولوشن کی ان کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا, جس کا وہ مشہور محاورہ ہے جو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے ایک ریکارڈڈ محاورہ ہے کہ اسلام اینڈ سائنس گوز پیرالر. ریل کی پٹری کی طرح اسلام اور سائنس ایک ساتھ چل رہے ہیں. اسلام نے کبھی سائنس کو نہیں ڈکلائن کیا ہے, کبھی سائنس نے اسلام کو نہیں کاٹا ہے. یہ دونوں پیرالر چل رہے ہیں. صرف ہمارا اسلام مکمل ہے اور سائنس نامکمل ہے, مکمل کی طرف جا رہے ہیں. تو اس یونیورسٹی نے وہ اساتذہ بھی نکالے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اپنا نام بنایا ہے. اور اس یونیورسٹی میں لیک آف کریڈیبلٹی کی میں نے مثال آپ کو دے دی کہ یونیورسٹی کو سندھ ہائی کورٹ سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کو ایک آرڈر دیتا ہے, آرڈر نمبر بھی میری اسکرین پہ آ رہا ہے, آرڈر کی کاپی بھی میری اسکرین پہ آ رہی ہے, جس کے تحت تمام ایڈ ہاک سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا. کس کو فارغ کیا گیا؟ کیا کہ شیخ الجامعہ میں اگر غیرت ہوتی تو ریزائن کر دیتے. کیا ڈین نصرت ادریس صاحبہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا انٹر جعلی ہے؟ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گئی, لیکن بغیرتی کی انتہا ہے کہ اپنی سیٹ پہ برزمان ہے. کیا رجسٹرار کو نہیں پتہ ہے کہ آنے والا وقت انہیں انلیگل اپائنٹی کہے گا؟ کیا کنٹرولر ایگزامینیشن کو نہیں پتہ ہے کہ اس کی ایکچوئل حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اکابرین کو, وہ تو ارباب اختیار کو خوش کر کے, ان کی جیبوں کو بھر کے, ان کے بستر کو گرم کروا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. لیکن کیا اس کا آؤٹ پٹ یا اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کا رزلٹ آ رہا ہے اس قوم پاکستان کی تعلیمی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت.